अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। हमारी प्यारी सी सिस्टर ने एक खूबसूरत सा सवाल रखा है, खूबसूरत कह लूँ या अहम कह लूँ उसको, एक सवाल रखा है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी। उससे पहले थोड़ा सा आते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और वो क्वेश्चन जो है, मेरी ख्वाहिश है कि आप सब भी उस सवाल का जवाब ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी सारे जो है वो आपके लिए मालूमात होगी इसमें इंशाल्लाह। अच्छा, बात करते हैं सितारा यासीन के खूबसूरत से व्लॉग से रिलेटेड। बहुत ही खूबसूरत व्लॉग आया हमेशा की तरह सितारा का, और सितारा ने अपनी बालकनी को जब से सजाया है, उसको एक छोटा सा मिनी सा गार्डन बनाया है, उसके बाद से जो है सितारा का भी वहीं दिल लगता है और उसके व्लॉग में मेरा भी तकरीबन वहीं जाकर दिल लग जाता है। खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से उसको सितारा भरती ही चली जा रही है और वाकई उसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। और सितारा ने आज बहुत खूबसूरत खूबसूरत सीन जो हैं वो कैप्चर्स किए हैं। और मैं यहाँ सोच रही थी कि स्क्रीन बनाऊँ, लेकिन चलो फिर इंशाल्लाह वक्त हुआ तो ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ मैं बात कर रही थी कि सितारा जो है वो बड़ी हंसी खुशी के साथ कौसर को और कौसर के इस तमाम पीरियड को लेकर चल रही है। यहाँ एक खातून थी, मुझे नाम नहीं याद कर, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और कहा जो कुछ तुम जो है वो सनिया को कह रही हो फातिमा से रिलेटेड, वही कुछ तुम सितारा से क्यों नहीं कहती। तो मेरी बहन, आप पिछले 2 साल से मेरे रिएक्शंस देखें और सितारा के साथ या सितारा के व्लॉग्स देख लें। सितारा ने हमेशा कौसर के साथ अच्छा सलूक किया है और उसके बदले में क्या कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके कौसर थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो उसको सितारा को उसकी ज़िंदगी का सुकून लेने दें और हमें भी जो है ना जो है वो क्या कहते हैं नॉर्मल से रिएक्शंस की तरफ आने दें। खैर, यहाँ पर ये कहना कि सितारा को समझाया जाए, मेरा ख्याल है सितारा को जो लोग हैं ना वो रोकने की तरह का समझाते हैं कि तुम रुक जाओ, कौसर के साथ इतना ज़्यादा जो है तुम मोहब्बत में आगे मत बढ़ो, हमदर्दी में आगे मत बढ़ो। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर सितारा के लिए रोने धोने और परेशानी का बायस बन जाती हैं। क्योंकि इंसान ना, वो कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए करते हो फिर कहीं ना कहीं आपको तवक्को पैदा हो जाती है कि शख्स अब आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, क्योंकि आपने अच्छा बिहेव किया ना तो बदले में अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन जब आपको बदला अच्छा नहीं मिलता तो आपको तकलीफ़ होती है। हाँ, अगर आपने भी अगले के साथ जो है वो सही रख के वाला सलूक किया हो, ठीक है, कि अगर एक तुम गलत करोगी तो 10 मैं गलत करूँगी या 2 तो कम से कम करूँगी, तो फिर आपका दिल मुतमईन होता है कि चल भाई मैंने भी तो किया था, ठीक। लेकिन अगर आप अच्छे चल रहे हो, अगला बुरा चल रहा हो, तो आपको तकलीफ़ होती है। इस बिहाफ के ऊपर ख़वातीन, सितारा की ऑडियंस जो है वो सितारा को समझाती है कि सितारा मोहब्बत में या हमदर्दी में इतनी भी आगे मत बढ़ो। तो सितारा वो बंदी है जिसको रोकना पड़ रहा है, ठीक है। ये आप गलत बात यहाँ पर आकर लिख रही हैं कि भाई सितारा को समझाओ कि साजिद को भी कौसर के साथ छोड़े। अगर सितारा ने साजिद को कौसर के साथ नहीं छोड़ा होता तो सोचो फिर कौसर प्रेगनेंट कैसे हो गई होती, है ना। और इसके अलावा कौसर के चेहरे पर रौनक देखो, खुशी देखो, सितारा के घर में उसका सुकून देखो। और आज मैं देख रही थी कि उसके काफ़ी सारे कपड़े टेलर से सिल कर आए हैं, एक ड्रेस उसके लिए नया सितारा ने भी ख़रीदा। और मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी और सोच रही थी, मैंने कहा ये वो बंदी जो सिलाई मशीनों के आगे बैठी हुई होती थी और आज जो है सितारा अपने ही टेलर से उसके कपड़े बनवा कर दे रही है, तो वो उसको अपने बराबर रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रही है। तो अल्लाह ताला कौसर को भी जो है समझ दे, फ़हम दे कि वो इस इज़्ज़त को डाइजेस्ट भी करे और बदले में इज़्ज़त दे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं सोच रही थी कि कौसर जो है अपने तमाम कपड़े, एक ड्रेस उसने आज नया वेयर किया था, फ्रॉक टाइप का बनाया हुआ था, सितारा ने कहा कि ये भी नया बनकर आया है, एक उसको सितारा ने गिफ्ट कर दिया था, कुछ वो अपने घर से बनवा कर लाई थी। आप लोगों को याद है जब वो आ रही थी साजिद भाई के साथ, तब भी एंड टाइम तक उसके दुपट्टे कपड़ों पे कुछ ना कुछ किरण किनारी वो लगा रही थी। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये, मैं ये नहीं कह रही कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, कपड़े तो आजकल की ख़वातीन के जितने हों उतने कम होते हैं। मैं ख़ुद को भी इसी कैटेगरी में रखती हूँ जो मुझे भी ढेर सारे कपड़े चाहिए होते हैं और गर्मियों में तो खैर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो यहाँ मैं कह रही थी कि साइज़ जो है कौसर अपने कपड़ों का इतना ढीला ढाला रखवा रही है और बेतहाशा कपड़े इसी साइज़ पे सिलवा रही है, जबकि उसकी डिलीवरी में बहुत कम टाइम बाकी रह गया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो इतने ढीले ढाले कपड़े कैसे पहनेगी। इतनी मोटी तो कौसर है नहीं, ठीक है। खैर, देखते हैं भाई, उनको जो बेहतर लग रहा होगा वैसे कर रहे होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर सितारा को भी एक एडवाइस करनी थी कि सितारा, आप के कपड़े मैंने देखे हैं पहने हुए, आपकी जो वो है अनीता, ठीक है, आप उसको एज अ मेड नहीं समझती, जाहिर सी बात है आपका दूर पार का रिश्ता है उसके साथ, लेकिन है तो वो आपके घर में एक बाहर की बंदी ना, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने एक ब्लॉग में दिखाया, आपने अपने 6-7 जोड़े जो हैं वो तकरीबन अच्छी कंडीशन में, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं थे, आपने वो दिए इस बंदी को। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि घर की मेड्स हो गई या घर में बाहर से कोई रिहायशी खातून हो गई, उसको कोशिश किया करें कि आप लोग अपने कपड़े ना दें, है ना।
کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں یہی چیز دیکھی ہے، یہی چیز سیکھی ہے، اور میرے ہسبینڈ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے کپڑے گھر میں موجود کسی دوسری خاتون کو پہنا دوں، ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا، یا میرے جو کپڑے ہیں وہ میں کسی کو تھوڑے سے پہننے کے بعد کسی کو بہت پسند ہو اور کوئی بار بار ذکر کرے تو میں دے دوں، نہیں، میرے ہسبینڈ کو چیز بالکل بھی نہیں پسند، اور اکثر جو ہے یہ چیز گھر میں کسی جو ہے وہ شر اور فتنے کا باعث بھی بنتی ہے، خاص طور پر جو آپ لوگ گھر میں میڈز ہو گئیں ان کو دے دیے، یا گھر میں کوئی اور آپ کی ریلیٹیو رہتی ہے اور آپ کا سائز اس کا سائز سیم ہے، یا اب آپ ہیلدی ہو گئی ہیں تھوڑی زیادہ اور آپ کا سائز جو ہے وہ اس کو آ رہا ہے پہلا والا، تو آپ اس کو دے دیتی ہیں، تو یہ چیز نہ کیا کریں۔ گفٹس کے طور پر آپ بھلے ہی 4 کی جگہ 1 جوڑا دے دیں، اس کو نیا خرید کر دے دیں، لیکن جو آپ کے کپڑے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے پرانے کپڑے نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن جو کپڑے آپ نے بھلے ایک بار بھی پہنے ہیں، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ان کپڑوں میں دیکھ لیا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساجد اس سے تیسری شادی کر لے گا، لیکن یہ چیز گھر میں شر اور فتنے کا باعث ہوتی ہے، جہاں تک میں نے سن رکھا ہے، اور مطلب اپنے کہتے ہیں نا معلومات کے حساب سے، اور ہماری فیملی میں بھی اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا کہ وائف جو ہے وہ اپنے کپڑے نہ دے، اور ہسبینڈز بھی بالکل پسند نہیں کرتے۔ خیر کافی لمبی تمہید ہو گئی جناب، بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈی ڈی سے ریلیٹڈ۔ ڈی ڈی نے آج جو ہے وہ اپنے ریئیکشن میں کہا کہ اچھا یہ عجیب سا بندہ ہے، پہلے یہ کہتا ہے میں ریئیکشن نہیں دوں گا، لیکن اس نے کامنٹ سیکشن کھولا ہی کیوں تھا رمضان میں؟ یہ نا ہر چیز میں نہ کہیں کوئی جو ہے وہ شیطانی پہلو ضرور نکال لیتا ہے، عجیب سا شخص ہے نا۔ اب اس نے کہا کہ میں ریئیکشنز نہیں دوں گا اس میں رمضان میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتہ تھا کہ اگر میں اب ریئیکشن والوں کو جواب نہیں دوں گا تو میرا دال دلیا کیسا چلے گا، تو اس نے ایک نیا دماغ لگایا، نیا دماغ تو نہیں، خود پرانا دماغ اسی شیطانی کام میں لگایا اور نیا آئیڈیا سوچا۔ اس نے کیا اپنا کامنٹ سیکشن جو اس نے گزشتہ 4 ماہ سے تقریباً 4 ماہ سے بند کر رکھا تھا وہ کھول دیا۔ اب اس کو پتا تھا یہاں پر جو ہے وہ کامنٹس کی بھرمار آئے گی اور لوگ جو ہے وہ سنیہ سے نفرت میں، اور جو ہے وہ میرے بچوں سے، میری پہلی بیوی سے محبت میں، فاطمہ سے محبت میں کافی کچھ آ کر لکھیں گے، تو مجھے کافی سارا کنٹینٹ مل جائے گا، اور اسی طرح آ کر اس نے اس کنٹینٹ کو یوٹیلائز کرنا شروع کیا، اور جتنی غلاظتیں لوگ لکھتے ہیں یہ وہ آگے غلاظتیں یہاں پر پڑھتا ہے، باقاعدہ اپنی بیوی کو بازو میں بٹھا کر، یعنی بغل میں بٹھا کر وہ تمام سلواتیں اس کو سنا رہا ہوتا ہے جو لوگ اس کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے غلط چیز ہے۔ کس قسم کی لینگویج اس نے وہاں پر یوز کی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو مردوں کے پاس چھوڑ دو، اس کو تو مردوں کی عادت ہے، اس کو تو مردوں کا شوق ہے، تو وہ چیزیں وہ سن رہی ہے بیٹھ کے، وہ اچھا وہ کافی ڈھیٹ مٹی مجھے لگی ہے اس معاملے میں، اور ڈی ڈی جیسے شخص کو جھیل رہی ہے تو ڈھیٹ ہی ہوگی۔ ایک چیز اور جو ہے پھر یہ کہتی ہے کہ آپ میری بیوگی پہ جو ہے سوال اٹھاتے ہیں، شادی کو اس کے میرے خیال ہے 2 مہینے 3 ہونے والے ہیں نا، 2-3 مہینے ہونے والے ہیں، بیوگی کو بھی 3-4 مہینے گزرے تھے۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے میں بڑی دکھی ہوں، بڑی یہ ہوں، بڑی وہ ہوں، اور بیوہ خواتین جو ہے ان سے زیادہ تر شادی کو پریفر نہیں کیا جاتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کرنی چاہیے اور اسلام میں بھی جائز ہے، لیکن اگر شادی کرو تو کہتے ہیں نا کواری عورت کو دیکھو، چلو یہ تو شادی شدہ مرد ہے، لیکن بیوہ عورت کو زیادہ پریفر اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ماضی میں جیتی ہے اور اس کو اپنے ہسبینڈ کی یاد پہلے آنے لگ جاتی ہے۔ اچھا اس کو اب دین کے ساتھ نہ جوڑیے گا، یہ بھی شریعت میں ہی ہے کہ اگر شادی کرو تو اپنے لیے کواری عورتیں دیکھو، یہ ان لوگوں کے لیے جو کوارے مرد ہیں، ٹھیک ہے، یہ شادی شدہ ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ بنتی ہے۔ لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں کیوں روکا جاتا تھا، وہ اس لیے روکا جاتا تھا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے خیالوں میں کھوئی ہوگی، دکھ میں، کسی اداسی میں کھوئی ہوگی، تو یہ بندی جو ہے بالکل دکھ اور کسی اداسی میں نہیں کھوئی ہوتی، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے ایک شارٹ اپلوڈ کیا تھا ڈی ڈی نے، جس میں کہ ہے وہ کیمرہ پکڑ کے کسی سانگ کے اوپر اپنا شوٹ کر رہا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے، لگا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پبلک میں ایسی چیزیں ڈال رہی ہے، اس بندی کو سمجھ نہیں آتا، اور آپ ان قریب دیکھیں گے کہ کون سی بےہودہ حرکتیں آپ کو وائی ٹی کے اوپر کرتی ہوئی دکھائی دے گی، بلکہ کرتے ہوئے یہ دونوں دکھائی دیں گے۔ وہی بات ہے نا، فاطمہ کا مزاج ایسا نہیں تھا، اس لیے فاطمہ اس کے ساتھ جو ہے نہیں چل سکی زیادہ دیر، نکاح میں ہے لیکن کرتوت اس بندے کے ایسے تھے کہ یہ اس کو نہیں رکھ سکتا تھا، اس کو وائی ٹی پر اسکرین کے اوپر ایسی ہی اوچھی حرکتیں کرتی ہوئی بیوی چاہیے تھی، جو کہ اس کے ساتھ اس کے ولاگ میں آج اس نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ میرے پیچھے بیٹھا ہے اور مسلسل مستیاں کر رہا ہے، تو پتہ چل رہا تھا کہ واقعی بیوہ جو ہے بہت دکھ میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، بیوہ جو ہے وہ خوب مستیوں میں ملوث ہوتی ہے، خوب اٹکلیاں کر رہی ہوتی۔ تو یہاں پر میں کہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ جو ہے وہ دکھی ہوتی ہے اور شادی کے لیے کواری عورت کا کوشش کرو کہ کواری عورت منتخب کرو، کوارے مردوں کو کہہ رہی ہوں، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عورتیں دکھی ہوتی ہیں، لیکن یہ عجیب بیوہ ہے جس کو بالکل بھی دکھ نہیں ہے، تو کہیں دال میں کالا تو ہے نا۔ پر جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کو بات بری لگتی ہے، دال میں کالا تو ہے کہ ایک عورت اتنی جلدی اپنے ہسبینڈ کو بھول گئی، جس کا کہ اس کی بہن کہتی ہے کہ وہ بہت پیار کرنے والا تھا، بہت عزت کرنے والا تھا، اور یہاں کہیں میں نے ایک دن کہا بھی تھا، کچھ باتیں میں نے رکھی تھی جس کے بعد آ کر اس نے تصویریں وہاں سے ڈیلیٹ کی ہیں، وہ کیا ٹاپک تھا انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد میں بات کروں گی، کافی لینتھی ہو جائے گا نا، ہاں وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے میرا وہ ٹاپک، لیکن میں بہت جلد اس کے اوپر بھی بات کروں گی۔ خیر یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں
ڈی ڈی نے آج فاطمہ سے ریلیٹڈ جو ریئیکشن دیا اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ ڈی ڈی کی زبان جو ہے مجھے اس کی اپنی زبان بالکل بھی نہیں لگی. اس کی زبان میں مجھے ایک عورت کا بولتا ہوا لہجہ محسوس ہوا, اور وہ بھی وہ عورت جو ہر چیز کو ایک غلط رخ میں لے کے جانے والی, یعنی کہ فیل ہوتا ہے کہ ایک سوتن جو ہے وہ بول رہی ہے. بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان بچوں کا باپ بول رہا ہے یا ایک بیوی کا شوہر بول رہا ہے. یہاں ڈی ڈی نے اپنے آپ کو چمی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور اسی کے دماغ سے سوچتا ہے اور اسی زبان سے بولتا ہے, ورنہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ناراض بیوی کے لیے ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. ٹھیک, اب جب سے اس کے پاس دوسری بیوی آ گئی ہے, آپشن آ گیا ہے, تو یہ کہتا ہے میں جو جہاں جب جیسا کہوں فاطمہ کو مان لینا چاہیے, لیکن نہیں, اس کو نہیں پتا کہ اس نے فاطمہ کو کتنا بڑا دکھ اور کتنی بڑی تکلیف دی ہے. یہ گھاؤ اتنے آرام سے نہیں بھرے گا, بلکہ یہ پبلک میں آ کر اس کے اوپر بھی ریئیکشن دیتا ہے, جبکہ یہ کہتا ہے کہ میں ریئیکشن نہیں دوں گا. اس کو شرم آنی چاہیے. میں ڈی ڈی کو یہاں یہی کہوں گی, تمہیں شرم آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ تم اس کے سکون کے لیے کوشش کرو, اس کے راحت کے لیے کوشش کرو, اس کو راضی کرو. اور دیکھو تمہاری چمی تو مل گئی نا, چمی مل گئی تمہاری, اور تم نے اس کے ساتھ اٹکلیاں بھی پبلک میں کرنا شروع کر دی ہیں, تو پھر یہاں یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بندے کے اندر ایک شیطانی صفت پائی جاتی ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ خود سے ہی شر کو کریٹ کرتا ہے نا. تو یہ اس نے اس طرح فاطمہ کے جو ہے وہ پوائنٹس کو لے کر, فاطمہ کے ریئیکشن کو لے کر یہاں پر شر کریٹ کیا. اس کے علاوہ جو ہے یہ خود سے اس نے کمنٹ سیکشن کھولا رمضان میں, اور اس نے شر کرنا, کیونکہ اس کو پتہ ہے شر کے بغیر اس کو سکون نہیں ہے, شر کے بغیر اس کا دھندا نہیں چلتا. اب مجھے توقع تھی کہ شاید یہ انسان بن جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا جس طرح سے یہ بیہیو کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی انسانیت کی توقع ہے. اور اس نے فاطمہ کی زندگی آگے مزید کڑوی کرنی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مزید اس بندی کی زندگی خراب کرنی. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا فاطمہ, یہاں میں تمہیں یہی کہوں گی کہ یہ زندگی جو ہے نا تمہاری, ہر انسان کی زندگی بہت معمولی سا وقت ہے, بہت معمولی سا وقت. ٹھیک ہے, در حقیقت یہ کچھ بھی نہیں. حقیقی زندگی وہ ہے جو اس جہاں سے جانے کے بعد آئے گی, اور وہاں آخرت وہ اس شخص نے اپنی خراب کر دینی ہے. یہ تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے نا, اس نے وہ اپنی آخرت خراب کر دینی ہے. خیر جناب, یہاں ایک سوال رکھتی ہوں میں. اچھا, یہ ہماری پیاری سی ایک بہن ہے, میرے خیال انڈین بہن ہے, انہوں نے اپنا یہاں پر کامنٹ رکھا ہے اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. خیر کامنٹ اسکرین سے ہٹ گیا, میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیتی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ کیوں جو ہے وہ ہر مذہب میں عورت ہی سے قربانی مانگی جاتی ہے, عورت جو ہے وہی ہمیشہ ہسبینڈ اور بچوں کے لیے سیکریفائس کرتی ہے, مرد جو ہے اس کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے دی جاتی ہے. ان کی بات کا مطلب یہ, کیا عورت کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ اور یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ماں سے بھی اکثر ایسا کہتی ہوں, جب میری ماں مجھے کہتی ہے کہ نہیں عورت کو یہ سب کرنا پڑتا ہے, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ نہیں, یہ تمام قانون جو ہے مردوں نے بنائے ہیں. دراصل اس وقت جو ہے وہ تمام عالم جو تھے وہ مرد حضرات ہی تھے, انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اس طرح کے قانون, اس طرح کے چیزیں بنا دی ہیں اسلام میں کہ عورت کو دبا دیا ہے اور مرد کو آگے کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بنائے ہوئے قانون نہیں, کیونکہ اللہ جو ہے وہ کبھی بھی عورت کے ساتھ اس طرح ناانصافی نہیں کر سکتا. تو ان سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آج کے ریئیکشن میں جواب دوں گی. اچھا دیکھیں, میری اسٹڈیز جو ہے وہ اپنے ہی دین تک ہے اور بہت زیادہ میں اس میں معلومات نہیں جانتی, لیکن یہ میں اتنا آپ کو ضرور بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور عورت کے حقوق کیا ہیں, عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا جو ہے مرتبہ دیا ہے, مقام دیا ہے, اس کو جاننے کے لیے آپ کو خود سے جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ, ٹھیک ہے, قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے آپ کو کتاب بھی, حدیث جو ہے وہ بھی پڑھ لینی چاہیے, حدیث کی مستند کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے. اس دن جو ہے, آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے میں ایک عورت کا انٹرویو سن رہی تھی, اور وہ ایک جو ہے وہ نان مسلم خاتون تھیں جو اسلام میں آئی ہیں. آئی تھنک کوئی سکھ خاتون تھیں, ہاں, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کا کوئی انٹرویو تھا یوٹیوب کے اوپر, میں نے دیکھا, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں عورت کے بارے میں ریسرچ کرتے کرتے مجھے لگتا تھا کہ مسلمان عورت بہت مظلوم ہے, اس کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے, اور جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے, اور عورت کی سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ اس مذہب میں سکھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کا اسلام بنا لیتے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دلبر نے اپنی مرضی کا اسلام بنایا ہوا ہے. یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی جائز ہے, ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ دوسری شادی کا جو ہے اجازت ہے, لیکن دوسری شادی کن شرائط کے بنا پر جائز ہے, اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, اب ہر بندہ جا کر جو ہے وہ آئرن کے انجیکشنز نہیں لگوا سکتا نا. اگر ہم لگواتے ہیں اور ہمیں اس کی نیڈ نہیں ہوتی, ہمارے باڈی میں ڈیفیشنسی نہیں ہوتی, تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے. اسی طرح ہر چیز جو ہے, ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو کیا ہوتا ہے, آئرن کے انجیکشنز کے لیے آپ کو ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ جو ہے بلڈ ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں, آپ کی باڈی کی اگر نیڈ ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں آپ کو کیا, کب, کیسے اور کتنی مقدار میں اور کس طریقے سے لگایا جائے گا. اسی طرح اسلام میں بھی ہر چیز کے لیے ایک قانون, ایک حدود, ایک جو ہے وہ لمٹ مقرر کر دی گئی ہے. تو یہ خود سے جو راستے نکال لیتے ہیں اور خود سے ہر چیز کو اپنے اوپر جائز کر دیتے ہیں اور ہر چیز کو ناجائز کر دیتے ہیں, تو یہ قیامت والے دن بھگتیں گے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ غلط میڈیسن لگ گئی تو بھگتو گے, ریئیکشن ہو جائے گا, سائڈ افیکٹ ہو جائے گا, جان بھی جا سکتی ہے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی قیامت والے دن ضرور اس چیز کو بھگتیں گے جو کہ دین کو مینوپولیٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رد و بدل کرتے ہیں, جس کا سخت 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 پکڑ ہے. خود قرآن مجید کے ترجمے میں آپ جا کر سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس شخص کو سخت جو ہے
میرے غضب کی خبر دے دو، جو میرے نام سے جھوٹی باتیں بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کا کب اجازت دیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 2 بیویوں میں انصاف کر سکو اور تمہیں ضرورت بھی ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ مجبور تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، میں نے کر لی۔ نہیں، یہ اپنی ذاتی اپنے نفس کی خواہش کے لیے کی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، پہلی بیوی کو بھی تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اس نے عورت کو بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ دی ہے۔ اس دور میں جب عورت کو زندہ رہنے کی بھی جو ہے نا اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو مقام دیا، عزت دیا، اور ہمارا جو دین ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے عورت کو پردے میں لپٹنا سکھایا، جیسے کہ ایک قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے گا، ٹھیک ہے۔ عورت کو ہمارے مذہب میں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بلا ضرورت جاب کرے، بلا ضرورت وہ بازاروں میں پھرے، نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کو قیدی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ایک قیمتی شے ہے۔ وہ قیمتی شے کیوں ہے؟ وہ قیمتی شے اس لیے ہے کہ مرد اس کی رسپیکٹ کرے، اس کو چھپا کر رکھے، اس کو سنبھال کر رکھے، اس کا خیال رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ جو ہے وہ اس کے بچے ہوں گے اور وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی پیٹھ پر ایک مضبوط عورت کی طرح کھڑی رہے گی۔ پیٹھ پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہسبینڈ کو الٹا لٹایا کمر پہ چڑھ گئی پیٹھ پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے، پیٹھ پیچھے مطلب یہ کہ جب وہ گھر پر موجود نہیں ہے تو اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی اور اپنے شوہر کے مال کی اچھے سے حفاظت کرے گی، صحیح اور غلط کی تمیز کرے گی، اپنے بچوں کو دنیا میں سروائیو کرنا سکھائے گی، اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرے گی کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب نہیں کریں گے، باقی دنیا والوں کے لیے وبال جان نہیں بنیں گے۔ مطلب عورت کے اوپر صرف اور صرف بچے پیدا کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا ذمہ داری ہے۔ ہمارے اسلام مذہب میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم پڑھتے ہیں تمام واقعات تو یہ بھی پتہ چلتا ہے، جب حقیقت پڑھتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اوپر تو اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی فرض نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں پلانا چاہتی تو اس کے شوہر کا کام ہے کہ اس کے بچے کے لیے دودھ کا بندوبست کرے۔ پہلے دور میں تو باندی کا بندوبست کر دیا جاتا تھا کہ یا کسی دودھ پلانے والی عورت، دائی کا بندوبست، ہاں باندی نہیں، دائی کا بندوبست کر دیا جاتا تھا۔ دائی تو خیر دوسری ہوتی ہے نا، ہاں دودھ پلانے والی ایک عورت جو ہے وہ لے آئی جاتی تھی اور جو بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح ہمارے مذہب میں یہ بھی عورت پہ فرض نہیں ہے کہ وہ روٹیاں بنائے، سب کچھ کرے۔ جب عورت جو ہے وہ سب کچھ کرے، اس کو کہتے ہیں آپ اپنی نیکی سے کرو، آپ اپنی نیکی سے کرو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک چیز کا کتنا اجر ہے، ایک ایک چیز کا کتنا درجہ ہے عورت کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں درجوں میں جاتی ہیں، لیکن جہاں حق مارنے والی بات ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ایسی ہے، واقعی لوگوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ایسی رکھی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ خود اپنے دین میں جستجو کریں، آپ خود جو ہے اپنے دین کو سیکھیں۔ جب کوئی غیر مسلم اٹھ کر ہمارے دین کو سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو ہم اس کے اوپر ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ساری زندگی لگا کر جو ہے وہ اسکول، کالج، پھر یونیورسٹی، اور اس کے بعد جو ہے ہم PhD تک کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی بکس پڑھ لیتے ہیں، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے نالج حاصل کر لیتے ہیں، پھر ہم پریکٹیکل لائف میں اس سب کچھ کو اپلائی کرتے ہیں، ہم جابس کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہی نہیں سیکھتے، اور وہ ہمارا دین ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، جس سے ہماری آخر کی منزلیں آسان ہوگی۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ لائف نہیں ہے کہ ہم نے صرف پڑھ لکھ لیا اور اپنے آپ کو اسی دنیا کے علم میں جو ہے وہ صرف کر دیا، مصرف ہم نے یہی کر دیا۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے بھیجے گئے ہیں، ہم سے کیا کام لینا ہے اور ہمیں کس سمت میں چلنا ہے، وہ جاننے کے لیے تو ہمیں جو ہے وہ اپنا دین جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ حقیقی لائف نہیں ہے، یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، یہ حقیقی لائف نہیں ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر ہم اس دنیا کی، اس زندگی کی کھوج کیوں نہیں لگاتے؟ ہم یہ کیوں نہیں جانتے کہ جہاں اس کے بعد ہم نے رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں رہنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہاں جانے کا ہمارے پاس کیا کیا بندوبست ہونا چاہیے، وہاں جانے کے بعد کامیاب اور بہتر جگہ پہ جانے کے لیے ہم نے کیا کیا بندوبست کیا ہے، تو وہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور واقعی یہ چیز ہے کہ مینوپولیٹ کرتے ہیں لوگ، عورت کے حقوق کو دبا دیا جاتا ہے۔ عورت کو اسلام میں جتنا حق حاصل ہے، عورت کو تو سوئی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈال رکھی ہیں کہ وہ کما کر بھی لائے گا، وہ تمہارے بچوں کو بھی پالے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ اور جو عورتیں جو ہے جن کے ہسبینڈ نہیں کر سکتے یا کم جو ہے اس میں ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ فاطمہ اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرتی رہی اور پھر شوہر یہ حرکت کرے جیسے کہ دلبر نے کی، تو یہ سب غلط ہے، سخت ہے، جھوٹ ہے۔ تو یہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ دین کا مطالعہ ضرور کریں۔ ٹائم اتنا کم تھا، اس میں اگر میں تفصیل میں جاتی اور اچھے طریقے سے آپ کو بتاتی، میں نے شارٹ کٹ میں بڑا تیزی سے بولا، لیکن پھر بھی میری ویڈیو جو ہے وہ 20 منٹ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔